अस्सलाम वालेकुम। एंडी खान वॉइसेस ओवरसीज की एक और एपिसोड के साथ आपके साथ। नाज़रीन, आज बात करेंगे, तीन अहम खबरें हैं हुकूमत और पीटीआई के मुज़ाकरात। इसके साथ साथ ये कोशिश कि खान साहब को डोनाल्ड ट्रंप की इनॉग्रेशन की इनविटेशन, और तीसरी चीज़ जो नुसरत जावेद साहब ने कुछ कमेंट्स पास किए हैं रिचर्ड ग्रैनल के बारे में, उसके ऊपर बात करेंगे। मेरे साथ हैं औरंगजेब भट्ट साहब, पीटीआई के पायनियर कारकुन हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं। जी भट्ट साहब, जी अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम वालेकुम। एंडी, आपको भी और तमाम सुनने वालों को, देखने वालों को भी। बट साहब, बहुत ज़्यादा चैटर है पाकिस्तान के अंदर इस वक्त पीटीआई और हुकूमत के मुज़ाकरात का, मगर उसके साथ ही हमें मुतज़ाद खबरें मिलती हैं। एक तरफ पीटीआई की क़यादत कुछ कह रही है और अलीमा खान कुछ और कह रही हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये मुज़ाकरात हो भी रहे हैं या पीटीआई की क़यादत जो है वो सिर्फ चूरन बेच रही है? जी, जो इस वक्त हालात चल रहे हैं तो उसमें तो लगता यही है कि मुज़ाकरात कोई उस तरह नहीं चल रहे हैं जिस तरह खान साहब शायद चाह रहे हैं। अभी जैसे आपने अलीमा खान की और पीटीआई की क़यादत के बारे में बात की, तो दो मुख्तलिफ आरा हैं। जैसे अगर आप अलीमा खान को सुने तो वो बाहर आकर कहती हैं कि खान साहब जो हैं इस वक्त बहुत जहनी तनाव का शिकार हैं। जो 26 तारीख को डी चौक पे हमारे पीटीआई के जो लोग, खास तौर पे पाकिस्तानी शहीद किए गए डायरेक्ट, जिन पे गोली चलाई गई फौज ने और हुकूमत ने, तो उसकी वजह से खान साहब नींद की गोली ले रहे हैं। और वो इतना परेशान हैं, जहनी तौर पे इतने डिस्टर्ब हैं कि उनको वो नींद की गोली खाने के बावजूद नींद नहीं आ रही। और दूसरी तरफ जो पीटीआई की सो कॉल्ड क़यादत है, वो कहती है जी कि खान साहब हशाश बशाश हैं। तो समझ में नहीं आता है कि कहीं ना कहीं तो फिर कोई झूठ बोल रहा है। एक बहन तो कभी भी झूठ नहीं बोलेगी अपने भाई के बारे में, लेकिन जो पीटीआई के नाम नहाद क़यादत है, मुझे लगता है कि वो झूठ बोल रही है। क्योंकि या तो आप हशाश बशाश हो सकते हैं, या फिर आप जहनी तनाव में या डिप्रेशन में हो सकते हैं और आपको नींद नहीं आती। क्योंकि हशाश बशाश हैं तो फिर आपको अच्छी नींद आएगी, और अगर आप हशाश बशाश नहीं है तो फिर ऑब्वियसली, जैसे अलीमा खान कह रही हैं कि खान साहब जहनी तनाव का शिकार हैं और नींद की गोली खाने के बावजूद उनको नींद नहीं आ रही। तो इसका मतलब है अलीमा खान सच बोल रही हैं और पीटीआई की ये जो क़यादत है, मुझे नहीं लगता कि वो सच बोल रही है। बट साहब, इसी तरह का कुछ हमने कॉन्ट्रडिक्शन देखा था इस सिविल नाफरमानी की तहरीक के ऊपर भी, अगर आपको याद हो तो। खान साहब कह रहे थे कि इस तारीख से सिविल नाफरमानी शुरू की जाए, और दूसरी तरफ पीटीए की क़यादत जो है वो एक कमेटी बना के बैठ गई थी। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। जी बिल्कुल ऐसे ही है, खान साहब ने बिल्कुल कहा था। लेकिन वो अलग बात है कि उसके उसके बाद उन्होंने खान साहब ने खुद अपने ट्वीट में, हालांकि अभी ये खान साहब तो ट्वीट नहीं कर रहे क्योंकि खान साहब के पास तो उनका ट्विटर हैंडल नहीं है, लेकिन जो भी कर रहा है तो वो खान साहब के कहने पे ही कुछ ना कुछ ट्वीट कर रहा होगा। खान साहब को बताए बगैर वो ट्वीट मेरा ख्याल है उनके अकाउंट से किया भी नहीं जा सकता है। तो जैसे खान साहब ने कहा था कि आप सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू करें, और फिर जो क़यादत है उन्होंने, जैसे आपने कहा कि उन्होंने कमेटी बना दी, क्योंकि खान साहब ने तो सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू करने को कहा था, कमेटी बनाने को तो कहा नहीं। तो इसका मतलब है आप खान साहब के ऑर्डर्स को डायरेक्ट वायलेट कर रहे हैं। अगर आप उसको लीडर मानते हैं तो फिर लीडर ने जो बात कही है उस पर अमल करना होता है, ना कि अपनी तरफ से कोई ना कोई आप नई जिद्दतें उसमें डालना शुरू कर दें। और खान साहब ने 2 दिन के लिए उसको, अगर आपको याद हो, डिले किया था। और उसके बाद फिर उन्होंने दोबारा कहा था जी कि ये हमारे 2 मुतालबात हैं, अगर ये इतवार तक मंजूर नहीं किए गए या इस पे कोई कमीशन नहीं बनाया गया तो फिर हम इसको स्टार्ट करेंगे। और वो कमीशन नहीं बना, और उसके बाद फिर उन्होंने तहरीक का ऐलान कर दिया, जिसपे ओवरसीज ने तो खैर अमल दरामद शुरू कर दिया है। ठीक लेकिन ठाक अगर रिएक्शन आप है। शेर अफजल मरवत टाइप के लोगों के बयानात सुने, वो टीवी पे आके कह रहे हैं जी कि ये नहीं होना चाहिए और हम नहीं करेंगे। तो अब आप सोच लें कि खान साहब को
-1 کرنے کا فارمولا جو ہے وہ ماشاءاللہ اسی قیادت نے سٹارٹ کر دیا ہوا ہے۔ تو مطلب کیا آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ خان صاحب کو مائنس کر کے پی ٹی آئی ٹیک اوور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ لگتا تو ایسے ہی ہے، بیرسٹر گور اینڈ کمپنی جو ہے، لگتا تو ایسے ہی ہے، لیکن میرا خیال ہے یہ شاید ابھی جانتے نہیں ہیں۔ یہ اگر خان صاحب کو مائنس، اگر ان کے ذہنوں میں یہ سوچ ہے کہ گوہر اگر یہ سوچ رہا ہے کہ وہ پی ٹی آئی کا چیئرمین بن گیا ہے تو اس کا مطلب ہے سب کچھ اب وہ عمران خان ہے، تو معذرت کے ساتھ وہ خوابوں کی دنیا میں جی رہا ہے، کیونکہ پارٹی وہیں سے شروع ہوگی، لائن وہیں سے لگے گی جہاں پہ عمران خان کھڑا ہوگا، جہاں عمران خان کھڑا ہوگا وہیں سے نئی پارٹی بنے گی اور وہیں سے لائن سٹارٹ ہوگی، کیونکہ اس وقت پبلک عمران خان کے ساتھ ہے، نہ کہ گوہر، مروت، ان جیسے لوگوں کے ساتھ ہے۔ نہیں عوام تو قبول نہیں کرے گی انڈیا۔ نہیں عوام تو کبھی قبول نہیں کرے گی۔ دیکھیں میں نے کہا نا، جیسے عوام جو ہے وہ صرف عمران خان کے ساتھ ہے۔ اگر آج عمران خان لیٹ سپوز یہ جو سو کولڈ قیادت ہے جس کے پاس پارٹی کی چیئرمین شپ ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کل اگر یہ کہیں جی کہ ہم عمران خان کو پارٹی سے نکال رہے ہیں تو آپ کو لگتا ہے لوگ مان جائیں گے؟ کبھی بھی نہیں۔ پارٹی عمران خان کی تھی، اسی نے بنائی تھی، تو اگر یہ ٹیک اوور کر بھی لیں تو میرا خیال ہے عمران خان کل ایک اور پارٹی کھڑی کر دے، پبلک ساری ادھر چلی جائے گی۔ بٹ صاحب یہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کی طرف سے کوشش ہو رہی ہے کہ کسی طرح سے خان صاحب کو دعوت دلوائی جائے ڈونلڈ ٹرمپ کی اناگوریشن کی، اور دوسری طرف سے ایک خبر آئی ہے اڑتی اڑتی، اور ابھی صرف ایک ہی بندے نے اس کے اوپر بات کی ہے کہ جی بلاول بھٹو زرداری صاحب جا رہے ہیں۔ میرا ٹویٹ آن ریکارڈ موجود ہے، 2-3 دن پہلے میں نے کیا تھا، اور وہ کافی تفصیلی ٹویٹ تھا کہ ایک طرف ڈونلڈ ٹرمپ کی گورنمنٹ آ رہی ہے جو 400 بیوروکریٹک ڈپارٹمنٹس کو شرنک کر کے 100 ڈپارٹمنٹس کرنے کی بات کر رہی ہے، حکومت کے خرچے کاٹنے کی بات کر رہی ہے، بجٹ کو کم کرنے کی بات کر رہی ہے، گورنمنٹ ایفیشنسی ڈپارٹمنٹ بنا رہی ہے جس کے تحت جو ہے وہ تمام ڈیٹا کو پبلک کیا جائے گا اور مزید ٹرانسپیرنسی لائی جائے گی کہ حکومت کتنے پیسے کلیکٹ کرتی ہے اور وہ پیسے کہاں خرچ کیے جاتے ہیں۔ یہ امریکن ٹیکس پیئر کی سیٹسفیکشن کے لیے کہ امریکن ٹیکس پیئر کا ٹیکس ڈالر خرچ کہاں ہوتا ہے۔ پیپل ول ہیو دس ڈیٹا پبلکلی اویلیبل، ریکویسٹ نہیں کرنا پڑے گا۔ اور دوسری طرف ایک پاکستان جیسا ملک جہاں اشرافیہ کی عیاشیاں اور کرپشن آسمان کی حدوں کو چھو رہی ہے، اور وہ اس وقت قابض اقتدار ہیں، جن کے ساتھ ساتھ ان کے جو ہینڈلرز ہیں وہ بھی، جو مقتدرہ ہماری ہے وہ بھی اس کے اندر شامل ہے، جو اربوں روپے کے ساتھ ریٹائر ہوتے ہیں، اربوں میں ریٹائرمنٹ ہوتی ہے، ان کے فنڈز ہوتے ہیں۔ تو ایک طرف یہ ہے اور ایک طرف ڈونلڈ ٹرمپ ہے۔ یو سی اے میچ اینی ویئر کہ یہ صلاحیت بھی رکھتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن سے بات کرنے کی؟ I don't think so۔ وہ تو آپ نے سنا تھا نا شہباز شریف کا، اس نے کیا کہا تھا؟ بیگرز کانٹ بی چوزرز۔ بیگرز کینٹ بی، تو جی بھکاری، ہاں، تو بھکاری اپنے مالک سے کیسے بات کرے گا؟ جب آپ ڈالر ان سے لے رہے ہیں، آپ کو ہر چیز کے لیے ان سے پیسہ چاہیے، تو آپ ان کو ڈکٹیٹ کریں گے؟ کیسے کریں گے؟ پہلے تو اپنا مطلب جو اپنا اپنے وہ کاسا پکڑا ہوا ہے جس میں ہر وقت آپ بھیک مانگتے پھرتے ہیں، پہلے وہ توڑیے اور اپنے پیروں پہ کھڑے ہوں، اور پھر اس کے بعد آپ بات کریں۔ نہیں، یہ بھیک مانگے جو ہیں وہ کبھی مطلب بھی بات نہیں کر سکتے۔ پاکستانی ڈائسپورا کے اندر اکثر یہ چیٹر میرے سننے میں آیا کہ جی پاکستان از اے ساورن کنٹری۔ میں کہ جب آپ کی اکانومی ہی ساورن نہیں ہے تو آپ ساورن کہاں سے؟ ساورنٹی کی پہلی نشانی ہے ساورن اکانومی ہوتی ہے، اور جو پاکستان کے پاس نہیں ہے، تو انفارچونیٹلی آئی ڈونٹ نو کہ یہ کہاں سے خود مختاری کے دعوے اور یہ ساری چیزیں یہ کرتے ہیں۔ مطلب اٹس اے جوک، بٹ سب ان ریالٹی اٹس اے جوک۔ مگر یہ لطیفہ اکثر ہم سنتے رہتے ہیں، انجوائے بھی کر لیتے ہیں اس کو۔ بالکل صحیح ہے۔ وہ آپ کو یاد میری ہے نظر میں تو یہ جو اس وقت حکومت بیٹھی ہوئی ہے ان کے اندر صلاحیت نہیں ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جیسے بندے کے ساتھ ڈیل کر سکیں۔ پرچیوں سے پڑھنے والے، اپنے آپ کو بھکاری کہنے والے کس منہ سے اس کے ساتھ ڈیل کریں گے؟ نہیں کر سکتے۔
ایسا ہی ہے. بٹ صاحب ابھی ریسنٹلی یہ خبر نظر سے گزری، نصرت جاوید صاحب رچرڈ گرینل کے بارے میں بات کر رہے ہیں، مطلب انتہائی لغو قسم کی زبان، انتہائی ولگر لینگویج یوز کی گئی جیو نیوز اردو کے اس ٹویٹ کے اندر جو رچرڈ گرینل کو لے کے کیا گیا تھا. اس کے اندر جو ہم جنس پرست اسے مطلب in the American society these things don't matter who he is, what he practices in personal life, what his lifestyle is. مگر پھر بھی اس چیز کو ہائی لائٹ کیا گیا جیو کی طرف سے. تو اس کے بعد ایک اور بدتمیزی کی گئی ہے آنے والی اس ایڈمنسٹریشن کے مطلب اس نمائندے کے لیے اس کی ذاتی حیثیت میں. اور نصرت جاوید صاحب نے یہ کہا ہے کہ یہ مطلب رچرڈ گرینل کا جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے یا ایکس اکاؤنٹ ہے، یہ کوئی باٹ ہے جو پی ٹی آئی نے لانچ کیا. یہ اس کے پیچھے بندہ کوئی نہیں ہے. مطلب ہاؤ ڈو یو سی اٹ بٹ صاحب؟ ویسے بہت حیران کن بات ہے، جس بندے کی آپ بات کر رہے ہیں آپ کو وہ صحافی لگتا ہے؟ پاکستان میں اس طرح کے صحافی ٹکے ٹوکری بکتے ہیں، آپ اینٹ اٹھائیں ایسے صحافی ملتے ہیں. اور ان جیسے مراسی جو ہے نا وہ بس صحافی بنے پھر رہے ہیں. ان کا کام ہے شراب پئیں اور محفلوں میں جا کے ڈانس کریں یا گانے والیوں کے پاؤں میں بیٹھ جائیں اور بس وہاں پہ جھومتے پھریں. میرا خیال آپ کو یاد ہوگا میں کس ویڈیو کی بات کر رہا ہوں جہاں پہ وہ بھائی صاحب شراب کے نشے میں گانے والی کے پاؤں میں جھوم رہے تھے. تو ان کی اوقات اتنی ہے، ٹھیک ہے نا؟ جی مجھے وہ ویڈیو بھی یاد ہے، اور ان کی جو ایک مذاق خیز ابھی ڈانس کی ایک ویڈیو آئی تھی وہ بھی مجھے تو یاد. میں چاہوں گا کہ جب آپ یہ ویلاگ کر رہے ہو نا تو ساتھ وہ والا شراب پی کے جو جھوم رہے تھے گانے والی کے پاؤں کے میں بیٹھ کے جو جھوم رہے تھے نا وہ بھی ساتھ لگائیے گا تاکہ ان کو پتہ چلے کہ ان کی اوقات یہ ہے. دیکھیں اس طرح کے جو کام ہوتے ہیں نا، جن سوسائٹیز کی آپ بات کر رہے ہیں وہ اس طرح کے کام اب کہیں پہ چھپ چھپا کے کرتے ہیں تاکہ پبلک نہ ہو کیونکہ یہ پرسنل میٹر ہوتا ہے نا. جی آپ کا شراب پینا، باقی جو بکواسیات ہے، یہ سب آپ کے پرسنل میٹرز ہوتے ہیں اور پرسنل میٹرز بند کمروں کے پیچھے لوگ کرتے ہیں. لیکن یہ ماشاءاللہ سب کھلے عام، یہاں پہ سب کچھ کھلے عام چلتا ہے. اور پھر یہ آگے معزز پاکستان میں کون سی پابندی ہے؟ معزز بن پاکستان میں جاتے کوئی ہیں. پابندی جو ہے نہیں. باقی جو آپ نے کہا ریچرڈ گرینل کا اکاؤنٹ جو ایک باٹ ہے، تو حیرت کی بات ہے 42 ارب ڈالر. میں نے نہیں کہا سر، میں اسی کی بات کر رہا ہوں، نصرت جاوید کی بات کر رہا ہوں. میرا خیال ہے اس کو شاید پتہ نہیں ہے کہ جس نے ٹویٹر کو 42 ارب ڈالر میں خریدا ہے، کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، آئی تھنک اس نے 42 یا 43 بلین میں خریدا ہے ٹویٹر کو. تو 42 بلین ڈالر کا جو جس بندے نے 42 بلین ڈالر جس پہ لگائے ہیں اس کو نہیں پتا کہ ریچرڈ گرینل کا جو اکاؤنٹ ہے وہ باٹ ہے. جبکہ ریچرڈ گرینل نے ٹی وی کے اوپر انٹرویو میں ہی کہا ہوا ہے، میں چینل بھول گیا ہوں، اس میں اس نے کہا تھا جی کہ دس از مائی پرسنل اکاؤنٹ اینڈ آئی ایم دا ون ہو از ڈیلنگ ود اٹ. تو میرا خیال ہے یہ ایک بہت بڑا تماچا ہے اس نصرت جاوید جیسے فلاسفر کے منہ پہ کہ تھوڑا سا دنیا سے باہر نکل کے دیکھو، دنیا کسی اور رخ پہ جا رہی ہے اور تم ابھی تک وہی 70-80 کی دہائی میں جی رہے ہو. نہیں مطلب جیو نے ٹویٹ کیا، اس کے جواب میں اس نے جو ہے وہ کلیئرلی لکھ کے بھیجا کہ فری عمران خان. اور پھر اس کے بعد حیرت مجھے اس چیز کے اوپر ہوئی کہ اس نے ایک ٹی وی انٹرویو میں بیٹھ کے وہ ایگزیکٹ سیم الفاظ دہرائے. بالکل. اور جو اسکرین شاٹ اس نے لگایا تھا وہ اس کے اندر ٹرانسلیشن باقاعدہ اس ٹویٹ کی ہوئی تھی نیچے. ایسے ہی ہے. یہ نہیں کہ اس نے پڑھا نہیں ہے اسے، یہ انڈرسٹوڈ اٹ. اور کچھ لوگوں کے بارے میں پاکستانیوں کا پرسپشن جو ہے وہ اسپیشلی پاکستان میں جو بیٹھی ہوئی اشرافیہ ہے یا اس اشرافیہ کے جو چمچے ہیں جو ٹی وی کے اوپر آ کے بیٹھ کے طوطے آپ بٹھا دیتے ہیں اور وہ صبح شام ٹیں 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 کرتے ہیں. میرے نہیں، کسی اور صاحب کے الفاظ ہیں، بہت بڑے صاحب ہیں پاکستان کے اندر آج کل، تو نمبر 1 ہے وہ کمانڈر ان چیف صاحب جنہوں نے یہ الفاظ کہے تھے. بڑے خوبصورت الفاظ ہیں. تو ان کے الفاظ کو استعمال کرتے ہوئے یہ کہوں گا کہ
جب آپ یہ طوطے بٹھا دیتے ہیں جو ٹینٹیں ٹینٹیں کرتے ہیں صبح شام، تو ان طوطوں کو تھوڑی سی تمیز بھی سکھایا کریں، اور انہیں کہا کریں تھوڑی سی ریسرچ کریں ان پرسنالٹیز کے بارے میں جن کے اوپر آپ بات کر رہے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ اور اس کی ٹیم کے اندر جو لوگ ہیں، موسٹلی جو لوگ ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ، ایلان مسک، رچرڈ گرینل، تلسی گیبرڈ، ان 4 شخصیات کے بارے میں آپ کو کلیئرلی یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی بڑی فوٹوگرافک قسم کی میموری ہے، اور ان کے صرف ایکس اکاؤنٹ کو اگر آپ تھوڑا سا انالائز کریں تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ انہیں 4 سال پہلے 5 سال پہلے اگر کسی نے ایک جملہ کہا تھا نا تو انہیں یاد ہے، اور یہ آ کے اس کا جواب دیتے ہیں کہ ہاں جی آپ نے یہ کہا تھا، اس کے جواب میں ہم نے یہ کہا تھا اور اب یہ ہو گیا ہے نا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو بھولتے کچھ نہیں ہیں، انکلوڈنگ ڈونلڈ ٹرمپ، انہیں کچھ نہیں بھولتا۔ اور جو ہمارے کچھ چند ایک مطلب وہ ہمارے ایک لنڈے کے رستو بھی ہیں، سوری ٹو یوز دس ٹرم، مگر عرف عام میں اگر میں یہ نہ کہوں تو لوگوں کو سمجھ میں نہیں کس کی بات ہو رہی ہے۔ ان صاحب نے بھی اپنی بڑی ٹویٹیں ڈیلیٹ کی، اور کچھ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی ٹویٹس ڈیلیٹ کی ہیں، اور اب جو ہے وہ مطلب چند ایک سیاسی خواجے سرے جو ہیں انہیں یہ لگ رہا ہے کہ وہ 2-4 ٹویٹیں کر کے چیمپئن بن جائیں گے۔ ایسا نہیں ہے، یہ یاد رکھیے گا، یو ول ہیو ٹو آنسر دس، جو کچھ آپ نے کیا ہے۔ اور ٹویٹر ڈیلیٹ کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، جہاں جس پلیٹ فارم پہ جا کے آپ ڈیلیٹ کر رہے ہیں نا اس کا مالک ایلان مسک ہے، اس کے پاس وہ سارا ڈیٹا موجود ہے، وہ نکال کے لے آئے گا۔ آپ کے ڈیلیٹ کر دینے سے کچھ نہیں ہوتا، ماسٹر ہارڈ ڈرائیو کبھی بھی ڈیلیٹ نہیں ہوتی۔ اتنے تو ہم عقل مند ہیں پٹواری سر، اب کیا کریں ان کا۔ پھر پٹواری تو پھر پٹواری ہے، اب آپ اس کو کیا کہہ سکتے ہیں۔ ایسے ہی ہے نا جن کے بارے میں کہا تھا کہ ایک تو پڑھے لکھے نہیں ہیں، اوپر سے پڑھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے ہیں۔ اور یہ خاص نہیں طور نہیں، پہ ایک پٹواریوں تو کے بارے میں نہیں کہا گیا تھا، یہ ایک سیکنڈ، پی ٹی آئی کے بھی ماشاءاللہ بہت سے ایسے پٹواری ذہن کے لوگ ہیں، بٹ یہ ان پہ بھی لاگو ہوتا ہے۔ بٹ صاحب اس کو کریکٹ کریں۔ یہ خان صاحب نے کہا تھا کہ ایک تو پڑھے لکھے نہیں ہیں، دوسرے سیکھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے۔ جی ایگزیکٹلی، پڑھنے کی نہیں، سیکھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے۔ ایسے ہی ہے۔ اور بٹ صاحب سوشل میڈیا پہ آج کل کیا کیمپین چل رہی ہے؟ سوشل میڈیا پہ تو بس جو کچھ مت پوچھیں آپ، دیو مار 4.5، دیو مار 4.5، جو غلاظت مچی ہوئی ہے، جو پی ٹی آئی کا نہیں ہے وہ بھی پی ٹی آئی کا بنا ہوا ہے، اور پتہ نہیں کوئی عجیب ہی سمجھ نہیں آتی، عجیب ہی قسم کی نسل جو ہے نا پروان چڑھی ہوئی ہے۔ دیکھیں خان صاحب نے نا بہت پہلے، کئی سال پہلے کہا تھا کہ پی ٹی آئی کو کوئی حکومت، کوئی فوج، کوئی دشمن ختم نہیں کر سکتا، کوئی جو مخالف پارٹیاں نا وہ ختم نہیں کر سکتی، پی ٹی آئی کو پی ٹی آئی ہی ختم کرے گی۔ اور وہ ہو رہا ہے، اور میں نے کئی دفعہ ٹویٹ کیا اس بات کو کہ جو لوگ پی ٹی آئی کے نہیں ہیں وہ پی ٹی آئی کے بن کے عجیب قسم کے نقصانات پہنچا رہے ہیں۔ دیکھیں اگر میں لیٹ سپوز میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں، میں پی ٹی آئی کا نہیں ہوں، ٹھیک ہے، میں صرف عمران خان کو سپورٹ کرتا ہوں، تو میں اگر کچھ بولتا ہوں تو وہ میرا پرسنل فیل ہے، میرے پرسنل الفاظ ہیں، اس میں پی ٹی آئی نہ پی ٹی آئی کا کچھ لینا دینا ہے، نہ باقی عام لوگوں کا کچھ لینا دینا ہے۔ دیٹ از ٹوٹلی مائی پرسنل ویوز۔ لیکن سوشل میڈیا پہ یہ ہے کہ کچھ لوگ آ کے جو صرف عمران خان سے محبت کرتے ہیں، ان کا مطلب ان کا کوئی پارٹی سے لینا دینا نہیں ہے، وہ صرف عمران خان سے محبت کرتے ہیں اور اس کے لیے بات کرتے ہیں۔ تو سوشل میڈیا پہ لوگوں نے ایک عجیب طوفان بدتمیزی مچایا ہوا ہے کہ جی دیکھیں پارٹی کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ ارے وہ پارٹی کو کیا نقصان پہنچا رہا ہے؟ وہ صرف جا کے ووٹ ڈال کے آ جاتا ہے عمران خان کو، بات ختم۔ وہ تو خود بول رہا ہے میرا پی ٹی آئی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تو پتہ نہیں آپ ان کو پی ٹی آئی سے منسوب کر کے تو کیا کرنا کیا چاہ رہے ہیں۔ تو بیسیکلی یہ پی ٹی آئی کو خود جو ہے نا، وہ اس قسم کے جو لوگ ہیں وہ پی ٹی آئی کو بیسیکلی نقصان پہنچا رہے ہیں، کیونکہ پی ٹی آئی کا صرف وہی ہے جو پیڈ ممبر ہے یا جو آپ کیا کہہ لیں جو عہدے دار ہیں، ٹھیک ہے۔ باقی میرا نہیں خیال کسی عام آدمی کا پی ٹی آئی سے کوئی لینا دینا ہے، جو بات کرتا ہے وہ صرف پی ٹی آئی عمران خان کی بات کرتا ہے۔
تو بٹ صاحب پھر اگر ہم اس کے اوپر آ جائیں گے کہ صرف وہی ہے جو عہدے دار ہے، تو پھر عہدے دار تو شیر افضل مروت بھی ہے، ہاں لیکن وہ عمران خان نے اس کو عہدے عہدہ دار دیا تو ہوا نا. علی امین گنڈاپور بھی ہے. ہاں لیکن اس کو عہدہ عمران خان نے دیا ہوا نا, میں نے اور آپ نے تو نہیں دیا ہوا. لیکن میرا اور جو پی ٹی آئی کے مثلا جیسے ہم جیسے پرانے لوگ ہیں, ان کا کام ہے عمران خان کو بتانا کہ یہ ہے ان لوگوں کا کریکٹر, یہ آپ کے جیل میں جانے کے بعد یہ لوگ یہ کر رہے ہیں. تو اب آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے یہ کریکٹر ساتھ رکھنے ہیں, پی ٹی آئی کو نقصان پہنچانا ہے, یا آپ نے پی ٹی آئی کے جینون جو لوگ ہیں جنہوں نے مارے کھائی ہیں, جو پی ٹی آئی کے لیے بول رہے ہیں, جو آپ کا کہا ہوا اس پہ عمل کر رہے ہیں, آپ نے ان کو پارٹی میں لے کے آنا ہے, یا آپ نے پھر یہ اسی اشرافیہ کو رکھ کے پارٹی کو چلانا ہے؟ اور اگر اسی اشرافیہ کے ساتھ پارٹی کو چلانا ہے تو معذرت کے ساتھ مجھے پاکستان آگے چلتا ہوا دکھائی نہیں دیتا, کوئی بہتری مجھے دکھائی نہیں دیتی, کیونکہ 77 سالوں میں اسی اشرافیہ نے, اس فوج نے اس اشرافیہ اور ملا کو ہی تو ساتھ ملا کے بیڑا گرک کیا نا اس ملک کا. ملا ملٹری الائنس, ایگزیکٹلی میرا پیپر بھی تھا اس کے اوپر ایگزیکٹلی. ایک. تو آپ پھر ان سے کیسے ٹھیک کروائیں گے؟ نہیں بٹ صاحب مجھے تو چیزیں ٹھیک ہوتی نظر نہیں آ رہی. آپ سنائیں, آپ نے انفارچونیٹلی ایک ایم کیو ایم لندن پر ایک سٹوری کی تھی, اس کی کوئی مزید تفصیلات بتائیں. آپ سنا آج کل اب کدھر لے کے جائیں, بڑے آج کل تنقید کی زد تنقید میں کے اس میں ہیں, ماشاءاللہ توپوں کا رخ ہاں. کھلا ہوا آپ کی طرف کافی. توپیں سر صبح شام چل رہی ہیں, ہم مگر دیکھیں بات سنیں, ایک جرنلسٹ کا کام ہوتا ہے کہ اس جرنلسٹ کی نظر میں اگر کوئی ایسی چیز آتی ہے جو اسے لگتی ہے کہ غلط ہے تو وہ اسے رپورٹ کرتا ہے, وہ اس کے اوپر ثبوت جمع کرتا ہے, وہ اس کے اوپر ایک رپورٹ تیار کرتا ہے, وہ اسے لگا دیتا ہے. میرے پاس اس اسٹوری کے, جب میں نے یہ اسٹوری کی ہے جو ویلاگ, میں نے اس کے اوپر کچھ 8-9-10 منٹ کا ایسے ہی کچھ ہے, میں نے جو اس کے اوپر اپلوڈ کیا ہے, اس کے اندر بھی میں نے یہ کلیئرلی کہا ہے کہ یہ دس از جسٹ the ٹپ آف دی آئس برگ. جو میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں یہ وہ پبلک ڈاکومنٹس ہیں جو کوئی بھی ایکسس کر سکتا ہے. اب اس میں حیران کن چیز یہ ہے کہ ایک کمپنی انکارپوریٹڈ بنتی ہے, پھر اس کا ٹیکس ایگزامپٹ فائل کیا جاتا ہے, اور وہ ٹیکس ایگزامپٹ جو ہے اس کے بعد مطلب اس کی کچھ ریکوائرمنٹس ہیں کہ ایک ٹیکس ایگزامپٹ آرگنائزیشن آپ بناتے ہیں یا چیریٹی آرگنائزیشن آپ بناتے ہیں جس کا 501(c)(3 رجسٹریشن ہوا ہے. IRS ریکوائرز یو ٹو سرٹن, جو انٹرنل ریونیو سروس ہے امریکہ کی, وہ سرٹن ڈاکومنٹس جو ہے وہ مانگتی ہے. وہ ڈاکومنٹس ایوری ایئر سبمٹ کروانے ہوتے ہیں. دیز آر دا ڈیٹیلز آف یور فنڈس کہ کہاں سے آئے, کہاں گئے, کتنے تھے, کتنے اخراجات ہوئے, کتنی ڈسبرسمنٹ ہوئی, وہ سارا کچھ اٹ آل میٹرز. ایک بیلنس شیٹ ہوتی ہے. اب آپ نے 3 سال اسے جمع نہیں کروایا, 3 سال جب انہوں نے اس کو جمع نہیں کروایا تو IRS نے ان کا ٹیکس اسٹیٹس جو ہے وہ اس کو سسپینڈ کر دیا. اس کے رپورٹ ہونے کے مطلب جب IRS نے ان کو سسپینڈ کیا تو اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد اسٹیٹ نے بھی ان کو سسپینڈ کر دیا, جو ایک پیریڈ ہوتا ہے ٹو اپیل دا ڈیسیجن. جب وہ پیریڈ گزر گیا تو اسٹیٹ نے ان کو سسپینڈ کیا. اس کے باوجود 4 سال چیریٹی اکٹھی ہوتی رہی ہے, اور میرے پاس اتنی لمبی لسٹ ہے ناموں کی. وہ 3 نام تو جو میں نے آن ریکارڈ ہیں, جو پیپر کے اوپر موجود ہیں, جن کا اسٹیٹ فیڈرل گورنمنٹ سب کے پاس وہ نام موجود ہیں. اس کے علاوہ اور بھی نام ہیں جو لندن سے لوگ نامزد ہوتے رہے اس پروجیکٹ کو ہیڈ کرنے کے لیے, اور وہ اسے ہیڈ کرتے رہے. ایون کہ ٹویٹر کے اوپر, اور بعد میں وہ ایکس ہو گیا, اس کے اوپر بھی وہ اس کی فنڈ ریزنگ کرنے کے لیے باقاعدہ کیمپین چلاتے رہے اپنے اکاؤنٹ سے. ان لوگوں کے نام بھی میرے پاس موجود ہیں. مطلب سر یہ ہے کہ یہ جس وقت اس کی پرتیں کھلنی شروع ہوں گی, اس وقت بہت سارے لوگوں کے ہاتھوں کے طوطے اڑ جائیں گے. نہیں لیکن کچھ اینڈی وجوہات ہیں, یہ بتائیں اس کچھ نوٹیفیکیشن, معاملات ہیں جس کی وجہ سے میں بہت سارے نام نہیں لے رہا. نہیں لیکن اس انویسٹیگیشن کے پیچھے کیا عوامل کار فرما ہے کہ آپ کو کیا اتنی ضرورت پڑی؟
نہیں مجھے کوئی مطلب دیکھیں بات کریں، یہ ایک جرم ہے جو ہو رہا ہے، یہ ایک جرم ہے ٹو بی آنسٹ وتھ یو. میں اس ملک کا شہری ہوں اور میرے ملک کے اندر یہ جرم کمٹ کیا جا رہا ہے. فائنینشیل فراڈ ہے سر، یہ بیسیکلی منی لانڈرنگ کا مطلب شکوک تو میرے یہاں تک جا رہے ہیں کہ پیسہ جو ہے یہاں سے کیش میں یا اور صورتوں میں اسمگل کیا گیا ہے امریکہ سے چیریٹی کے نام کے اوپر اکٹھا کر کے. اس کے کچھ سرے بھی میرے پاس ہیں، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اس کے کچھ سرے بھی میرے پاس ہیں کہ پیسہ یہاں سے اسمگل ہوا ہے اور وہ پیسہ کہاں جاتا رہا ہے، وہ کہاں استعمال ہوتا رہا ہے، کسی کو کچھ پتا نہیں ہے، کوئی اس کے اوپر ایکسپلینیشن کسی کے پاس نہیں ہے. اگر تو تو آپ کے یہ خیال میں یہ کسی پیسہ طرح سے ریلیٹڈ نکلا، تو آپ کے خیال میں یہ پیسہ کسی طرح لندن سے گیا ہے؟ ریلیٹڈ نکل آیا، کسی طرح سے یہ ریلیٹڈ نکل آیا کہ یہ پیسہ جو ہے وہ ٹیرر فائنینسنگ کے لیے استعمال ہوا ہے، آپ کو اندازہ ہے کہ ہاؤ فار دس ول گو؟ یہ سوچ بھی نہیں سکتے. مطلب میں بات کر رہا ہوں ثبوتوں کے ساتھ، میں سارے ڈاکیومنٹس یہاں رکھ کے بیٹھا ہوا ہوں، میں پلندوں کے پلندے اپنی ڈیسک کے اوپر لا کے رکھ لوں گا، میں آپ کو دکھانا شروع کر دوں گا. مگر اس کے جواب میں اگر آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے مجھے دکھانے کے لیے، تو پھر آپ بیٹھ کے صبح شام مجھے گالیاں نکالتے رہے. مطلب 40 سالہ سیاست کا لبے لباب یہ ہے کہ جو اعتراض کرے یا جو کوئی آپ کے اوپر تنقید کرے یا آپ کی کوئی غلطی نکال کے لے کے آئے، آپ کی کوئی برائی سامنے لا کے رکھے، اسے آپ ISI کا ایجنٹ کہہ دیں، اسے آپ پنجابی کہتے ہیں. مطلب اگر ٹوٹل یہی ہے آپ کی 40 سالہ سیاست کا لبے لباب اور آپ کے سچ کا معیار ہی ہے، تو I'm sorry یار، but this is not gonna work, not with me. اگر آپ اتنے سچے ہوتے تو آپ سسپینڈ نہ ہوئے ہوتے. سسپینشن کی وجہ یہ ہے کہ آپ کچھ نہ کچھ ایسا کر رہے تھے جو کہ صحیح نہیں تھا. اور جن لوگوں کو نامزد کرتے رہے الطاف حسین صاحب اور جو اس پروجیکٹ کو ہیڈ کرتے رہے 2017 سے لے کر آج تک، I'm talking about 7 years all together، ان سب کے ناموں کی لسٹ میرے پاس موجود ہے اور بہت سارے لوگوں کے ٹریول ریکارڈ بھی میرے پاس موجود ہیں، جس بنا پہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پیسہ یہاں سے اسمگل ہوا ہے. اور یس، موسٹ آف دی آئٹنریز آر فرام یونائٹیڈ اسٹیٹس ٹو UK. نہیں تو اگر یہ پیسہ امریکہ سے UK اسمگل ہوا ہے تو کیا امریکن اتھارٹیز خاموش بیٹھی ہوئی تھی یا UK کی اتھارٹیز وہ بھی بے ہوش تھی ساری؟ ان کو نہیں پتا کہ اسمگل ہو کے پیسہ ایک جا رہا ہے اور ایک ملک میں اسمگل ہو کے آ رہا ہے؟ سر ایسا ہے کہ صرف اتنا کہوں گا اس معاملے میں کہ US اتھارٹیز نے کچھ لوگوں کی کوشچننگ کی ہے، کچھ لوگوں کے ٹریول پریولیجز سسپینڈ کر دیے گئے ہیں، وہ اس ملک سے باہر نہیں جا سکتے جب تک یہ معاملہ سلجھ نہیں جاتا، کسی سلجھ نہیں جاتا یا کسی نکرے نہیں لگتا. تو بہت سارے لوگ جنہیں یہ لگ رہا ہے کہ یہ کوئی جھوٹی سٹوری ہے، I mean, let it be، آپ سوچتے رہیں، یہ کچھ اور ہے. یہ سیدھے منی لانڈرنگ اور ریکو چارجز ہے جس کے اندر کم از کم 10 سال کی جیل آپ کی منتظر ہے جتنے بھی لوگ ہیں. چلیں پاکستان میں ملٹری کورٹس میں بے گناہوں کو 10 سال کی ہو رہی ہیں، تو یہاں پہ اگر گناہ پہ 10 سال کی ہو جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. نہیں سر، دیکھیں امریکہ کی عدالت انصاف کے اوپر انگلی اٹھاتے ہوئے میں خود ڈرتا ہوں، کیونکہ میری نظر میں نے بہت سارے کیسز اسٹڈی کیے ہیں امریکہ کے اندر. کچھ UCLA لاء کالج کے اسٹوڈنٹس تھے جو میرے دوست رہے ہیں بہت اچھے، the days I was in California، اور I used to sit down with them and they used to discuss cases all day long. So to be honest with you، امریکہ میں انصاف ہوتا ہے. اگر کوئی بندہ بے گناہ ہونا تو وہ عدالت تک جاتا بھی نہیں ہے، انویسٹیگیشن سے ہی باہر آ جاتا ہے. صحیح. تو آپ کے خیال میں امریکہ کو اتنا کریڈٹ تو میں دوں گا. آپ کے خیال میں اس اسکینڈل میں مزید کتنے اور لوگ یا کتنی اور ہستیاں آئیں گی؟ تقریباً کوئی 15 یا 16 لوگ ہیں یونائٹیڈ اسٹیٹس سے جو اس کے اندر آئیں گے، مگر جب یہ انویسٹیگیشن کمپلیٹ ہوگی تو $1 جو
اس نام سے جڑی آرگنائزیشن وہ دنیا میں کہیں بھی ایگزسٹ کرتی ہو، ایک ایک ڈالر جو گیا ہے وہ ٹریس ہوگا، اور وہ تمام لوگ جو فنڈ کرتے رہے ہیں ان پروجیکٹس کو، دے ہیو ٹو لک ایٹ دیئر فیوچر کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا اس کے نتیجے میں۔ صحیح۔ بہت تابناک نہیں ہے۔ چلیں، ہو سکتا ہے انہوں نے امریکہ اور یو کے کو بھی پاکستان سمجھا ہوا ہے، جہاں پہ اپنی مرضی کے جج لائے جا سکتے ہیں، اپنی مرضی کے فیصلے کروائے جا سکتے ہیں، تھانوں میں ایس ایچ او سے اپنی مرضی کے اپنی فیصلے مرضی کے لیے جا تھانوں سکتے میں ہیں۔ ایس ایچ او لگوائے جاتے ہیں، اپنی مرضی کے ڈی ایس پی ٹرانسفر کروائے جاتے تھے، ایگزیکٹلی، سارے کام ہوتے رہے یار، مطلب سارے کام ہوتے رہے۔ بالکل 12 مئی جیسا واقعہ ہوا ہے، بالکل ایسے ہی ہے۔ اس کے اوپر بھی میں نے ٹویٹ کیا تھا کہ 27 دسمبر کے رونے رونے والے 12 مئی بھول گئے، تو جو 12 مئی کر سکتے تھے ان کے شہر میں 27 دسمبر ہو کیسے گیا؟ صحیح۔ محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت ہوئی تھی سر 27 دسمبر کو، اور یہ الزام لگا تھا کہ جی پتہ نہیں کہاں سے لوگ آ گئے تھے جنہوں نے کراچی میں آ کے آگ لگا دی تھی، بدلہ کراچی سے لیا گیا۔ آئی ڈونٹ سی اٹ۔ جس وقت یہ ہو رہا تھا ایم کیو ایم پاکستان الطاف حسین کی قیادت میں مشرف کے اتحاد میں حکومت کا حصہ تھی۔ ہاں، تو وہ کس کے اتحاد میں نہیں رہے؟ پہلے تو یہ دیکھیں نا، وہ تو ہر اتحاد کا حصہ رہے ہیں۔ کوئی بھی آئے، پیپلز پارٹی آئے، نون لیگ آئے اور مشرف آئے، معذرت کے ساتھ پی ٹی آئی بھی آئے، تو وہ ہر اتحاد کا حصہ رہے ہیں۔ لیکن بٹ صاحب the way I see it، میں نے 1984 سے پہلے کا کراچی بھی دیکھا ہے، میں نے 1984 کے بعد کا کراچی بھی دیکھا ہے، جس کراچی میں روز کرفیو لگے ہوئے ہوتے تھے، ہڑتالیں ہو رہی ہوتی تھی، مظاہرے ہو رہے ہوتے تھے، آگ لگ رہی ہوتی تھی۔ میں نے اس شہر کو ایک بسے بسائے خوبصورت شہر سے اجڑتے دیکھا ہے۔ دوسری طرف دعوے بڑے کیے جاتے ہیں، اور سب کا حق ہے یار، سب کا حق ہے، جو چاہے دعویٰ کر سکتا ہے، مگر مجھے وہ وقت آج بھی یاد ہے کہ جب کراچی کے لوگ کراچی سے نکل کے اس پاکستان کے کسی بھی حصے میں جایا کرتے تھے تو بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے، اور انہیں مطلب لوگ اپنی کرسیاں چھوڑ کے انہیں بٹھایا کرتے تھے کہ یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ بڑی عزت ہوتی تھی کراچی کے لوگوں کی، اور پورے ملک میں یہ حال تھا، مگر پھر اس کے بعد بٹ صاحب الطاف حسین نے وہ نفرت کے بیج بوئے، وہ نفرت کے بیج بوئے کہ اس قوم کے کھاتے علاوہ نفرتوں کے اور کچھ رہ نہ گیا۔ تباہ کر دیا، 2 نسلیں تباہ کر دی الطاف حسین نے اس کراچی شہر کی، اس پڑھی لکھی قوم کی۔ مطلب ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ہوتے ہوئے دیکھا، جی ماجر کا نعرہ لگاؤ، نقل کرو۔ آپ کے لوگ، آپ کے بچے پڑھتے لکھتے تھے، میرٹ کے اوپر ہوتے تھے، آپ نے انہیں نقل کرنے کے اوپر لگا دیا۔ بات کرتے ہیں یار، مطلب اے پی ایم ایس او کے بعد الطاف حسین کیا تھا؟ ہی واز اے فیلئر۔ میں تو اس دور سے دیکھ رہا ہوں نا ان کو، اے پی ایم ایس او جب انہوں نے بنائی تھی کراچی یونیورسٹی کے اندر، ہی واز اے فیلئر۔ اسٹوڈنٹ سیاست میں کامیاب نہیں تھا الطاف حسین، تو کس کی سپورٹ سے 1984 میں الطاف حسین جو وہ اتنا بڑا لیڈر بن گیا؟ کون سپورٹ کر رہا تھا؟ فوج۔ پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک توڑنا تھا کراچی سے۔ دیٹ واز دا ریزن 1977 کے الیکشنز، اور ان کے رزلٹ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ جو جوان تھے یا نوجوان تھے 1970 کے الیکشن میں، اپ ٹو دی ایج آف 70، مطلب اپ ٹو دی ایج آف 40 جو لوگ تھے، انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کو ووٹ دیا۔ جو بیانڈ 50 تھے انہوں نے موسٹلی جو ہے وہ جماعت اسلامی کو ووٹ دیے۔ 2 ہی جماعتیں ریپرزینٹ کرتی تھیں شہر کراچی کو۔ پھر 77 آیا، پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک بڑا ہے، کم نہیں ہوا۔ الیکشن رزلٹ سب کے سامنے ہے، پبلک ریکارڈ کا حصہ ہے۔ تو یہ کیسے ہوا آل آف اے سڈن کہ 1985-86 کے اندر آ کے 87 میں جب الیکشن ہوتے ہیں، 87 میں ہوئے تھے، 88 میں ہوئے تھے، 88 میں ہوئے تھے، جی
اور اس سے پہلے بلدیاتی انتخابات ہوئے تھے جس کے اوپر آزاد امیدواروں کی حیثیت میں ان کے کونسلر کھڑے ہوئے تھے، حق پرست امیدوار موسٹلی. میرا خیال ہے کہ اس وقت ان کا تالے کا انتخابی نشان تھا جس کے اوپر لڑے سے الیکشن، اور ٹوٹلی ووٹ بینک پر لڑ گیا تھا. نہ پیپلز پارٹی کا کوئی ووٹ تھا، نہ جماعت اسلامی کا کوئی ووٹ تھا، بس صرف اور صرف ایم کیو ایم کا ووٹ تھا. اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ سے سیاست کرتے رہے، ہر اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھے رہے الطاف حسین صاحب، اور ہمیشہ ایجنسی والوں کو گالیاں دیتے رہے. مطلب حکومت میں ہو، ہر ڈکٹیٹر کے ساتھ تم ہو، کراچی میں اتنا بڑا آپریشن ہو، تم کراچی شہر چھوڑ کے چلے جاؤ اپنے لوگوں کو مرنے کے لیے، چھوڑ جاؤ، نسلیں اس شہر کی تم برباد کروا دو، اور پھر تم ہر ایک کے اوپر یہ الزام لگا دو کہ یہ ایجنسی کا ایجنٹ ہے. 40 سال سے اس کے علاوہ اور کیا کیا الطاف حسین نے؟ کچھ بھی نہیں. کچھ بھی نہیں. تو بٹ صاحب مطلب یہ ساری تاریخ بھی ہماری نظر میں یہ نہیں کہ نہیں ہے. اینڈ ایک کریٹیکل اینالسٹ ہوں، بیٹھ کے ہر چیز کو بڑے غور سے دیکھتا ہوں. ہاں، کسی بھی انویسٹیگیٹو اسٹوری جو ہوتی ہے اس کے شروع ہونے کے لیے کہیں نہ کہیں سے کوئی سرا ملتا ہے. اب اگر میں یہ کہوں کہ سرا دینے والے بھی ان کے اپنے لوگ نہیں تھے تو یہ بھی غلط ہوگا. میں تو ایکسیڈنٹلی لینڈ ہوا تھا ایک ٹریڈ مارک رجسٹریشن کے اوپر. دیٹس ہاؤ اٹ آل اسٹارٹڈ. ایک ٹریڈ مارک رجسٹریشن میرے ہاتھ چڑھتی ہے ایم کے ایم انٹرنیشنل کی. اینڈ فرام دیئر آئی گو when I start digging in. پھر ان کے اندر کے کچھ لوگ تھے بہت قریب الطاف حسین کے، دل سے زیادہ قریب رکھنے والے لوگ. انہوں نے کہا کہ ذرا جو ہے نا مطلب کچھ اور بھی چیزیں ان کو بھی دیکھیے، کچھ اور بھی پروجیکٹ ہیں. دیکھا تو یہ نکلا سر. اب میں کیا کروں؟ اب اگر غلطیاں ان کی ہیں جو انہوں نے آفیشلی کام نہیں صحیح کیے تو میں کیا کروں اس کا؟ دیر از نتھنگ آئی کین ڈو. صحیح. نہیں، اس اسٹوری کو کھولیں گے وقت کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے بیسڈ آن ٹیمپریچر اس کے اوپر مزید بات ہم کرتے رہیں گے. صحیح ہو گیا. تو مجھے تو آنیسٹلی اسپیکنگ مجھے تو اس چیز کا یقین بھی نہیں تھا کہ یہ اس کا کوئی ایم کے ایم سے کوئی تعلق ہے وفا فاؤنڈیشن کا. مجھے تو حیرت جب ہوئی کہ جب میں نے وفا فاؤنڈیشن کا سوشل میڈیا اکاؤنٹ کھولا تو الطاف حسین صاحب کے جو آفیشیل اکاؤنٹ ہے وہاں سے ٹویٹ ری ٹویٹ ہوئے ہیں. اچھا. مصطفیٰ عزیز آبادی صاحب کے ٹویٹ ری ٹویٹ ہوئے ہیں جو کہ میں نے دکھائے بھی ہیں. پھر 2024 میں مطلب وہ فنڈنگ کے لیے پوسٹر بھی لگا ہوا ہے انہی کے اکاؤنٹ پہ سارا کچھ لگا ہوا ہے، ایکس کا جو ان کا اکاؤنٹ ہے. فرام دیر آئی واز لائک وٹ. دین آئی اسٹارٹ کالنگ مور پیپل کہ یار ان کا وہاں کا بھائی نہیں کیا یہ دا سیم پیپل. ان کے نام نکالیے آپ حیران رہ جائیں گے. جب نام نکالا تو مطلب یہ سارے لوگ ایم کیو ایم کے ذمہ دار جو اس کے رجسٹرڈ اونر ہیں، جو کوئی سیکٹری بنا ہوا، کوئی فائنانس سیکٹری بنا ہوا، کوئی پریزیڈنٹ بنا ہوا، سارے کے سارے مطلب ایم کیو ایم کے ذمہ دار لوگ ہیں. تو وہاں سے بات کھل گئی کہ یہی نہیں کیا. دیٹس ہو دے آر. اب مجھے آپ ایجنسی کا اور پتہ نہیں کیا کیا ٹاؤٹ بناتے ہیں، بناتے رہے بھائی. مجھے ثبوت لا کے میرے سامنے رکھتے ہیں کہ آپ نے سارا کچھ کام ٹرانسپیرنٹ کیا، آپ گورنمنٹ کو رپورٹ کرتے ہیں جو کچھ آپ نے کیا. آپ فائن کرتے ہیں، میں آپ کا موقف سامنے رکھ دوں گا. بلکہ یار یہ فورم کھلا ہوا ہے، آ جائیں، آ کے کیمرے پہ بیٹھ جائیں، ڈاکومنٹس لے کے مجھے دکھائیں. ہاؤ ہارڈ اٹ از. اتنا مشکل تو نہیں ہے بڑھتا. صحیح. مزید اس کے اوپر بات کریں گے بڑھتا. وی آر آلموسٹ آؤٹ آف ٹائم. ناظرین بشرط زندگی اگلے ہفتے پھر ملیں گے. جب تک کے لیے
اللہ حافظ.